अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा किसी मशहूर शख्सियत के कौल के साथ करती हूँ। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ सादत हसन मंटो के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ कि जहाँ हम आईने का इस्तेमाल सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। क्या कड़वी सच्चाई बयान की है अपने एक छोटे से जुमले में। तो ये बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियात होती हैं जो कि अपने जाने के बाद भी अपनी तहारीर को ज़िंदा रखती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ इल्मी और अदबी शख्सियात को मदऊ किया है। मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल सईद ज़रगाम साहब। आप अफसाना निगार हैं, तबसरा निगार भी हैं, आप तनकीद निगार भी हैं, आप अलामती अफसाने तहरीर करते हैं, आपका ख़ास मौजू यही है। इसके अलावा उर्दू अदब में होने वाली तमाम तकारीब आपके शख्सियत के बाइस या आपकी मौजूदगी के लिए तक़वियत का बाइस रहती हैं। आपकी एक किताब ज़ेर तबाह है जिसका नाम क्लाइमेक्स है, वो बहुत जल्द मंजर आम पे आपको मिलेगी। तो हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब फैसल सईद साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया इस तक प्रोग्राम में, और यकीनन ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू यकीनी तौर पे बहुत अच्छी रहेगी। इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, हमारे साथ एक और प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आपका भी अदब से ताल्लुक़ है। तारुफ़ करवाना चाहूँगी, अताउर रहमान खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अफसाना निगार हैं, पेशे के एतबार से आप वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मगर उर्दू अदब से आपकी गहरी दिलचस्पी है और कुछ आपके अफसाने बहुत मशहूर हुए और पड़ोसी ममालिक ने भी उनको तस्लीम किया। इसके अलावा आपकी एक किताब ज़ेर तबात है, वो भी जल्द मंजर आम पे आप देखेंगे। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान अताउर रहमान खाकी साहब को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से वो गुजरेगा और हम कुछ अच्छी बातें करेंगे अदब के ताल्लुक़ से। इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी यही होगी कि इल्म अदब के हवाले से हम ऐसी गुफ्तगू करें कि जो सुनने वालों के लिए भी बेहतरीन सीखने के अमल से गुजरने का मौका हो। फैसल साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपकी जानिब से करना चाहूँगी कि अपने इब्तदाई दौर के बारे में थोड़ा सा बताइए। चूँकि कहा जाता है, शायरों के बारे में तो कहा जाता है पैदाइशी होते हैं, तो यकीनी तौर पे नसर निगार और अदीब भी पैदाइशी होते हैं। तो इस जानिब आपने पहला कदम कब बढ़ाया और कब आपको महसूस हुआ, एहसास हुआ कि आप एक लिखारी हैं? अच्छा, अजीब सी कहानी है। इब्तिदा तो मेरी शायरी से ही हुई थी, और अब भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ। और मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मैं 7वीं 8वीं जमात का तालिब इल्म था, और हम एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। सही। तो वहाँ पर मैं मज़मून लिखा करता था, और मुझे मज़ामीन लिखने में बहुत लुत्फ़ आता था। अच्छा। और मुझे मेरी टीचर याद है, सुरैया कमर, वो अमूमन कहा करती थी, मैं सुरैया कि इतने 5-5 पेज क्यों लिख देते हो, 6-6 पेज के साथ। तो मैंने कहा पता नहीं मैं, तो शायद ये वो वक्त था कि जब मैं अपने अंदर का लिखारी खोज रहा था, और खोज मेरी लिखारी की जानिब थी, अदीब बनने की, और कर मैं शायरी रहा था। सही। अच्छा, यहाँ पे दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों अलग-अलग इसनाफ हैं, बिल्कुल, और दोनों ही अहमियत के हामिल हैं। तो किसी चीज़ का मैं ये नहीं कह रहा, ये भी नहीं कह रहा कि मैंने शायरी तर्क कर दी। मैं करता हूँ कभी कभी, जब मूड होता है, और वो करते हैं। तो लेकिन फिर मैंने एक मुश्किल सिन्फ का इंतखाब किया, और मैंने कहा कि मुझे कुछ अफसाने लिखना चाहिए। सही। तो कुछ ये था इस सिलसिले में, और फिर मैंने जैसे मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब लिखना शुरू किया, इसी तरीके से मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अलामती लिखूंगा। और शायद यही ब्लेसिंग थी कि मैंने कभी सोच के नहीं लिखा कि मैं किस उसलूब की तरफ जाऊंगा, और जब मैंने लिख दिए कुछ, और फिर उसे पढ़ा, और फिर जब लोगों से शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका रुझान या आपका फितरी झुकाव जो है वो अलामत निगारी, अलामती अफसाने निगारी की जानिब है। तो ये छोटी सी कुछ, तो यहाँ से आपका सिलसिला जो है वो चल निकला उर्दू अदब के हवाले से। बिल्कुल। अता साहब, मैं आपकी जानिब गुफ्तगू का रुख मोड़ूंगी, और आपको मैं कह सकती हूँ कि आप नौजवान नस्ल के नुमाइंदा एक अफसाना निगार हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त मेरे प्रोग्राम में आप। तो अफसाना निगारी
ابھی تو آپ کی کوئی ایج بھی اتنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ سے پوچھوں کہ سفر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا, تو مجھے بتائیں دلچسپی کہاں سے پیدا ہوئی, چونکہ آپ کی جو ایج کے عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ادب سے بہت دور ہیں اور ان کی دلچسپی کے مراکز کچھ اور ہوتے ہیں. آپ بتائیے آپ کا یہ سفر کس طرح شروع ہوا؟ نہیں, میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک پڑھنے والا رہا ہوں, لکھنے کی جانب کبھی مائل نہیں رہا. اور اسکول لائف میں بھی میں بس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا تھا جس کو لکھنا پسند نہیں تھا. تو اور میں ابھی بھی مجھے پڑھنا زیادہ پسند ہے, اور بالخصوص فکشن. تو اس کی شروعات جو تھی, میں خود کو حادثاتی کہتا ہوں کہ حادثاتی طور پر میں نے یہ چیز دریافت کی کہ ایک آپ کے اندر بھی ایک افسانہ نگار چھپا ہے. یہ تو نہیں کہوں گا, میں ابھی بھی اپنے آپ کو ایک بہت اچھا لکھنے والا نہیں مانتا, ایک ایوریج سمجھتا ہوں کہ ایوریج لکھنے والا ہوں. لیکن ایک قلبی واردات ہوئی, تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے بھائی, وہ ایک عمومی رویہ ہوتا ہے نا جی, شاعری کی جائے. بالکل. تو کی شاعری سے شروعات کی. صحیح. تو ایک دو استادوں کو دکھائی, تو افسانہ بھی لکھ لیا تھا اسی میں. تو استاد نے فرمایا کہ بھائی شاعری تمہاری ایسے ہی ہے, افسانے تم اچھے لکھتے ہو. تو اچھا ٹھیک ہے, تو ان کی بات مان لی, شاعری کری ترک. اب جو خاکی کا دم چھلا لگا ہوا تھا یہ لگا لیا. اچھا. لوگ پہچاننے بھی لگے, دوست احباب. تو اس طرح سے شروعات ہوئی. تو سن 2015 میں وہ افسانہ لکھا تھا پہلا. کچھ حقیقت کچھ افسانہ کے نام سے وہ شائع بھی ہوا. اور مبین مرزا صاحب کا جو مکالمہ ہے اس میں وہ میاں جی کے نام سے شائع ہوا. انہیں افسانہ بہت پسند آیا, کہنے لگے یار نام چینج کر دو. تو میں کہا اچھا آپ بتائیں کچھ, کہنے لگے نہیں آپ ہی سوچیں. تو پھر وہ اس کو میاں جی کے عنوان سے پھر وہ شائع ہوا. اور اس طرح سے آپ کا پھر سفر شروع ہوا افسانہ نگاری کی جانب. بالکل. اچھا فیصل صاحب, گفتگو کا رخ آپ کی جانب میں موڑوں گی کہ افسانہ نگار ہیں آپ اور تنقید بھی آپ کرتے ہیں, تبصرہ نگاری میں بھی آپ کو ایک مقام حاصل ہے اور بہت ساری آپ تقاریب میں بھی موجود ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ افسانہ نگاری آج کے جو دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر کوئی چھوٹا بڑا بن سکتا ہے, ہر آپ پتھر کو اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو جو خاص جو افسانہ نگاری کے لیے چیدہ باتیں یا جزیات ہوتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افسانہ نگار کو جو خواص کا خیال رکھنا چاہیے, جو اہم جزیات کا خیال رکھنا چاہیے, وہ سب سے اہم کیا چیز ہونی چاہیے؟ یہ بات آپ کو ایک علامتی افسانہ نگار سے سنتے ہوئے یا لوگوں کو جو ادب سے جڑے ہوئے انہیں تھوڑی سی عجیب لگے گی, کیونکہ قدغن بھی یہی لگا دیا جاتی ہے کہ علامتی افسانے میں کہانی نہیں ہوتی, اور ان کی بات جائز بھی ہے بہت حد تک. تو کہانی پن سب سے اہم جز ہے. بالکل. اور جب ہم کہانی کہتے ہیں کہ کہانی, تو پھر اگر ہم اس میں سے ایج گروپ کو مائنس کر دیں تو کہانی میں ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ رہتی دلچسپی. صحیح. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ طویل افسانہ تھا, یا وہ طویل ناول تھا, یا یہ مختصر ناول ہے. یہ جو لفظ طوالت ہے نا, یہ بڑی خطرناک شے ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایک طویل افسانہ تھا تو اس کا مطلب تھا وہ غیر دلچسپ افسانہ تھا. بالکل درست کہا. بعض دفعہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہوتا ہوگا کہ آپ کبھی کسی سے بات کر رہی ہیں اور گھنٹوں بیت جاتے ہیں اور آپ کو احساس ہی نہیں, اور آپ کو احساس نہیں ہوتا. مطلب دلچسپی برقرار ہے. دلچسپی برقرار ہے, آپ کنیکٹ ہیں, اور مونولوگ بات نہیں ہو رہی, ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, چاہے اس کا میڈیم کچھ بھی ہو. لیکن اکتاہٹ کہاں شروع ہوتی ہے, اور آپ کو کہاں ایک سیکنڈ گزارنا محال ہو جاتا ہے, وہ ہے کہ جب دلچسپی ختم ہو جائے. یہ بات ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے, اور یہی بات افسانے پر بھی لاگو ہوتی ہے. افسانہ اگر دلچسپ ہوگا تو جزیات میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اختتام ہونا چاہیے, اور ابتدائیہ ہونا چاہیے, تمہید ہونی چاہیے, پلاٹ ہونا چاہیے, اس کا اسلوب بیان ہونا چاہیے. جی, اسلوب بالکل ہونا چاہیے. تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں لوگ پڑھ رہے ہیں, مسلسل پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ کامیابی کی طرف نہیں بڑھا جا رہا. خود میں بھی اپنے آپ کی بڑی اسکروٹنی کرتا ہوں. جو میری کتاب نہیں آئی کہ اگر
وہ علامتی ہے کہ نہیں ہے اس کو بھول جائیں. وہ دلچسپ ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کو وہ اچھا لگتا ہے اور کوئی اسے بیٹھ کے سن سکتا ہے ایک نشست میں, اس کا مطلب کامیاب افسانہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہترین, جو اہم جز ہے, کہانی پن ہونی چاہیے, اور کہانی ایسی جو دلچسپ ہونی چاہیے, جس میں وہ لیں. اب اسے افسانے کے ڈھپے لکھیں گے تو پھر وہ افسانہ بن جائے گا, باہر تو اور کہانی اس میں موجود رہے گی. تو میں کہانی پن کو بہت اہمیت دیتا ہوں, اور اسی سے لکھنے والا جڑا رہے تو کہانی خود افسانے کو لے کے چلتی ہے. بالکل درست فرمایا. تو اب آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا گھوڑے کو خود پہ سوار کر لیں, یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. خاکی صاحب, آپ مجھے بتائیے, اسی بات سے ہم سلسلہ جوڑتے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ خود بڑے متاثر رہے ہوں کسی افسانہ نگار سے, اور آپ نے ایک کہانی کی کتاب اٹھائی ہو اور آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا؟ ایک زمانہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب میں کتاب پڑھا کرتی تھی یا ناول پڑھا کرتی تھی تو وہ وقت نہیں گزرتا تھا, اور کتاب بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تھی, وہ جب تک آپ نے ایک ہی نشست میں ختم نہیں کر لیا ہو. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اتنی توجہ کا باعث رہا ہے, کوئی نثر نگار یا کوئی افسانہ نگار آپ کی لائف میں؟ مطلب ایسے تو بہت سے نام دیے جا سکتے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لٹریری فکشن کیا ہوتا ہے, یا پلپ فکشن کیا ہوتا ہے, یا کرائم تھرلر کیا ہوتا ہے. تو علی پور کا ایلی میں نے کوئی 16-17 برس کی عمر میں پڑھ لیا تھا. اچھا. تو اس سے قطع نظر کہ وہ ناول ہے, آٹو بایوگرافی ہے, یا وہ کیا ہے, تو اس عمر کا جو تجربہ تھا وہ بہت مختلف تھا. اور ابھی میں نے پچھلے دنوں پڑھا تو میں ایک بڑے مختلف تجربے سے گزرا. اس نے مجھے اس طریقے سے ہانٹ نہیں کیا جب میں ارلی ایج میں تھا. تو اسی طرح مستنصر حسین تارڑ ہے, اور ابھی مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ بہت اچھا ناول ہے. تو میری شروعات پڑھت کی ناول سے ہی ہوئی ہے, اور اردو ناولز ہی زیادہ پڑھے, اور انگریزی میں زیادہ تر کرائم تھرلر رہا. یا جب لکھنے لکھانے کی طرف آیا تو جب مارکیز سے واقف ہوئے, کافکا کو پڑھا, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, برخیز کو پڑھا, سمجھ لگی کہ اچھا ٹھیک ہے. اور شاید ایک طریقے سے اچھا ہی رہا کہ میں نے اب پڑھا, کیونکہ اگر میں اس وقت پڑھ لیتا تو میں اس تجربے سے نہیں گزرتا, کیونکہ اس وقت میرے پاس ریڈنگ ٹولز تھے, رائٹنگ ٹولز نہیں تھے. تو اب اس تجربے کے بعد جب میں نے گزارا ہے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں. اور میری شاید خواہش بھی ہو کہ مغرب کو میں ہمیشہ میں ایک تحسین کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں ادب کے حوالے سے, کیونکہ ادب شروع میں وہیں سے آیا ہے, یہ افسانہ نگاری فکشن خاص طور پر, کیونکہ کیونکہ ہمارے یہاں داستان کی روایت تو موجود رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ جہاں داستان پڑھی جا رہی ہے, داستان سنائی جا رہی ہے. لیکن یہ فکشن کی جو روایت ہے یہ بہرحال آئی مغرب سے, اور جب مغرب سے آئی ہے تو وہ اپنی تکنیک بھی لے کے آئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پڑھنا ناگزیر ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ, اور پہلے میں بھی اس چیز کو مانتا تھا کہ فکشن جو ہے یہاں کا فکشن الگ ہے, مغرب کا فکشن الگ ہے. بنیادی طور پر فکشن کا معاملہ جو ہے وہ انسان سے ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اگر مغربی ملک میں کوئی انسان رہتا ہے تو اس کے جو مسائل ہیں یا اس کے جذبات, احساسات تقریباً پوری دنیا کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جی. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں, میں اس کو اس تناسب میں دیکھتا ہوں. ہاں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مارکیز کا ذکر ہو, کافکا کا ذکر ہو, ٹھیک ہے, جہاں برخیز کا ذکر ہو, ٹھیک ہے, تو وہاں جو ہے بھائی منٹو کا بھی ذکر بھی کر لیں, انتظار حسین کا بھی ذکر آ جائے, اور انتظار صاحب قرۃ العین حیدر صاحبہ ہیں. تو میں اس چیز کے لیے میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ بھائی آپ ذکر تو کر رہے ہیں, ہمارے بھی فیوریٹ ہیں, آپ بھائی ان کا بھی نام لے دیا کریں. بالکل درست کہا, بالکل درست کہا. فیصل صاحب, کہا جاتا ہے کہ افسانہ نگاری کی جو روایت ہے وہ سب سے پہلے تاریخ میں جو ہمیں ملتی ہیں روایات یا باتیں, اس میں علامہ راشد الخیری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابتدا وہاں سے ہوئی. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ پریم چند کو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا کی, بہت سارے لوگ سجاد حیدر یلدرم صاحب کو بھی کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, ویسے تو یہ تقریباً تمام ایک بڑے قداور شخصیات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افسانہ نگاری کی روایت کہاں سے پڑی؟ اس بات کو یوں سوچیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا بھی لکھنے والا ہو جس کو لوگ جانتے نہیں ہوں, پہلا افسانہ اس نے لکھا ہو. بالکل درست. تو یہ بحث یہاں پہ اپنا وزن کھو دیتی ہے کہ پہلا افسانہ کس نے لکھا. بات اگر مشکل ہے کہ پہلا اچھا افسانہ کس نے لکھا, اور
یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم ابھی تک پہلے اور دوسرے کی گنتی سے ہم دوڑ سے باہر نہیں نکلے ہیں اور اسی میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے. لیکن پہلا اچھا افسانہ ہے کہ اگر ہم تعین کریں, کر سکتے ہوں گے کیونکہ بہت قابل لوگ ہیں, اور فرمان فتح پوری ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یلدرم جو ہیں وہ پہلے تھے, پھر اس کے بعد منشی پریم چند کے لیے بات کی, پھر اس کے بعد خیر بٹوارے کے بعد اور جنگ مزید بڑھ گئی. تو ہمیں آپ کا سوال اچھا ہے, آپ نے صحیح بات اٹھائی, کیونکہ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو ہم یہ کیسے سوچ پاتے کہ ہمیں پہلے افسانے کے بجائے پہلے اچھے افسانے پہ سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے, دیکھیں ٹریگر پوائنٹ آپ ہی ہیں, میں اس کا سیر آپ ہی کے سر رکھوں گا کہ جناب ہمیں اب اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اب اپنے نظریے کو بدلنا ہے. اب ہم جس ڈھب سے افسانے کے یا ادب کو دیکھ رہے ہیں, اب ہم نے وہ اینک بدل لینی ہے یا اینک پہن لینی ہے. اینک اتارنا بھی ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی اینک پہن بھی لینی چاہیے. جیسے عطا کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یا تو ہم مغربی ادب کے بالکل اگینسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اس کی اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یہ چشمہ اتارتے پہنتے رہنا چاہیے, اسی میں بھلا ہے, کیونکہ ہم جب تک اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہمیں دنیا کا پتہ نہیں چلے گا. اور بس بہرحال اس میں ہے کہ میں تینوں کو ہی بڑا مانتا ہوں, تو تینوں ہی بڑے افسانہ نگار ہیں. منشی پریم چند یوں نمبر لے جاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا بہت, ان کے جو تینوں ادوار تھے اس میں انہوں نے الگ الگ تجربات کیے, کہ کہیں پر وہ اپنی زمین کی بات کرتے ہیں, کہیں پر وہ زبردست طریقے سے بیان بالکل, کرتے ہیں, اور پھر وہ آخر میں جب آتے ہیں جو کہ پھر ترقی پسند سے جڑنے کا سبب بھی بنتی ہے کہ وہ مسائل پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ لوگوں کے جو گھر کے مسئلے ہیں, لوگوں کی جو گھر کی باتیں ہیں, اور لیونگ ریلیشن شپ پہ انہوں نے اس وقت لکھ دیا کہ جس پہ اب بات ہوتی ہے یا ابھی بھی کی بات ہوتی تھی جی ٹھیک ہے, ابھی بھی یہ بہت بولڈ سمجھا جائے گا اگر کوئی اس طریقے سے بات کرے گا, لیکن وہ اس وقت کہہ کے چلے گئے. تو یہ لوگ بڑے لوگ ہیں, تو ہم ان کی درجہ بندی نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو پہلی دوسری تیسرے کی دوڑ میں نہیں رکھنا چاہیے. تو ہم فیصل صاحب گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو فیصل صاحب بات چل رہی تھی افسانہ نگاری کے حوالے سے, بہت کلاسیکل دور کے تمام افسانہ نگار کے حوالے سے, پریم چند, درجہ بندی. اچھا, میں یہ سوال کا رخ عطا صاحب کی طرف موڑوں گی اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے بھی پریم چند کو پڑھا ہوا ہے؟ پریم چند کو بالکل پڑھا ہے, لیکن ذرا کم پڑھا ہے. لیکن جو ابھی آپ کا ڈسکشن ہوا نا, اس سے مجھے ایک بات ضرور یاد آئی جو میں بتانا چاہتا ہوں تھا, بالکل, کہ منشی پریم چند سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ڈپٹی نذیر احمد لکھ رہے تھے یا راشد الخیری لکھ رہے تھے یا سجاد حیدر یلدرم لکھ رہے تھے یا جو ہے وہ کون صاحب ہیں مرزا ہادی رسوا, وہ لکھ چکے تھے ناول, تو انہوں نے کس طرح سے سماجی حقیقت نگاری کو اپنایا. تو ان کا جو پہلا دور تھا وہ داستانوی تھا, داستانوں سے متاثر تھے اور میتھولوجی کے استعمال ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب راز بیانیہ کا ایک دور ان کا شروع ہوتا ہے اور وہ جس طریقے سے سماجی حقیقت نگاری شروع کرتے ہیں تو وہ آج تک زندہ ہے اس وجہ سے. اور میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ درجہ بندی نہیں ہونا چاہیے, اور لکھنے والا میرے خیال سے یہیں سے بڑا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ کار نہیں چنا جو سب کر رہے تھے. رومانویت کا دور تھا, انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کو چنا, مسائل کے جو ہے وہ آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا کام تھا. اور پھر جب ہم آگے آتے ہیں, پھر منٹو, کرشن چندر,
انتظار حسین. بالکل ٹھیک ہے. تو ان سب میں نے یہی بات دیکھی کہ وہ جو اپنے زمانے کا جو بڑا لکھنے والا ہوتا ہے وہ روایت سے کچھ مختلف کرتا ہے. بالکل درست کہا. انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو خالد جاوید کا ناول ہے نعمت خانہ, ابھی اس کو ایوارڈ ملا. اسی طریقے سے مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ ہے. تو یہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ مختلف کرنا چاہیے, لیکن وہ کچھ مختلف جو ہے اس کو سمیٹنا ایک تخلیق کار کا کام ہے کہ میں کس طریقے سے مختلف ہو سکتا ہوں. بالکل درست کہا. فیض صاحب جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی, خاکی صاحب نے بات کی کہ تاریخ یا جو بدلتے ہوئے دور ہوتے ہیں, ہر جو ادیب ہوتا ہے وہ اپنے دور کی تمام روایات کو اس کے اندر سمو لیتا ہے. تو یہ جب منٹو کے افسانے ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت قیام پاکستان قریب تھا. اس وقت کے جو افسانوں میں ہمیں کہیں خوف کی بھی کیفیت ملتی ہے, آزادی کی جدوجہد ملتی ہے, حالات اور واقعات تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جب تاریخ بن جاتا ہے وہ افسانہ, تو بہت سارے لوگوں کو افسانوں کے ہی ذریعے تاریخ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی تاریخ دان کو اٹھا کے دیکھیں. آپ کو افسانہ نگاری میں یہ تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لکھنے والے پہ, ایک افسانہ نگار پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اگر وہ اپنے افسانوں میں ایک اہم موضوع چن کے کوئی بات عوام تک پہنچا رہا ہے, تو جب وہ تاریخ کا حصہ بنے گی تو اس میں سچ اور جھوٹ کم از کم ذمہ داری کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور میں جس جانب آپ توجہ مبذول کرانا چاہ رہی, یہ بات درست ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں, جو وقت ہوتا ہے, وہ کسی بھی لکھنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے, وہ چاہے کچھ بھی کوشش کر لے, اس سے آزاد نہیں ہو سکتا, اس سے ماورا ہو کے نہیں لکھ سکتا. کہیں نہ کہیں اس کی جھلک آ جاتی ہے, اگر مکمل طور پہ بھی فلٹر کر دیا جائے. آپ نے درست فرمایا کہ جب منٹو اور آزادی اور اس میں ہوا تو ٹوبا ٹیک سنگھ آیا, اور پھر اس طریقے سے جو تمام ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا, تو وہ اس میں وہ جھلک نظر آتی تھی, وہ تکلیف نظر آتی تھی. آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ جناب جو شاعری ہوتی ہے یا فکشن جو ہوتا ہے یا ناول جو ہوتا ہے, یہ تاریخ ہوتی ہے. واقعی ایک تلخ حقیقت جس کا میڈیم بڑا سافٹ ہوتا ہے, اور وہ تاریخ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں اجمل پہ گزری ہو اور ناول میں جمیل لکھ دیا گیا ہو. کردار کا نام بدل سکتا ہے لیکن وہ واقعہ نہیں بدل سکتا. بالکل درست فرمایا. تو لیکن ان افسانہ نگاروں کا اور ان لکھنے والوں کا کمال یہ تھا کہ یہ اپنے ارد گرد کی خبر سے ہی افسانہ نکالتے تھے, لیکن وہ خبر نہیں لگتی تھی. یہاں پہ میرا جو آپ یقیناً پہنچ گئی ہوں گی کہ بہت سارے افسانے ایسے اور کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خبریہ ہوتی ہیں, جو ایونٹ بیس ہوتی ہیں. ابھی کرونا آئے گا تو سب کرونا پہ لکھنا شروع کر دیں گے, کل کچھ اور آئے گا تو اس پہ لکھنا شروع کر دیں گے. یہ تاریخ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ حادثات ہیں, یہ حادثات ہیں, ٹھیک ہے, جو رونما ہوتے رہتے ہیں. بالکل 100-150 سال برس پہلے ہم چلے جائیں تو ملیریا سے پوری کی پوری فوجیں, آدھی فوجیں تباہ ہو گئیں. بالکل ٹھیک ہے, مغرب میں, اور یا چنگیز خان کی بھی جو واپسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ملیریا کی کیا حیثیت رہ گئی؟ بالکل کچھ نہیں رہ گئی. تو جو پہلے بڑا تھا وہ اب چھوٹا ہو گیا. تو یعنی کہ جو میں نے وقت 100 سال پہلے اس پہ صرف کرنے پہ گزار دیا کہ وہ بڑا ہے, اور جب 100 سال بعد وہ چھوٹا ہو گیا, تو بتائیے میرا کہا ہوا چھوٹا ہو گیا اس کے ساتھ. بالکل بالکل درست. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ چننا پڑتا ہے. آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ تاریخ میں بھی چننا پڑتا ہے کہ یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ نہیں ہے, اور اس کو چلنا چاہیے, اس پہ نہیں لکھنا چاہیے. تو بیماری پہ لکھنا تو میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ ہے. بالکل. تو ہاں ایک چیز آیا, ایونٹ آئی, اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہونا چاہیے. تو اینی وے, تو ہم آپ کی بات درست ہے اور میں اس سے ہوں کہ یہ واقعی ایک تاریخ ہے, اور ہم لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں, اور جس کا میڈیم بہت سافٹ ہے, اور جو بہت عرصے تک لوگ کہانی سمجھ کے پڑھتے رہیں گے, لیکن بعد میں پتہ چلے گا یہ تو حقیقت تھی. بالکل درست فرمایا آپ نے, بالکل درست فرمایا. باقی صاحب مجھے بتائیں, نوجوان نسل سے آپ کا تعلق ہے, سوشل میڈیا
بڑے تسلسل سے آپ استعمال کرتے ہیں کہ ہم بھی نانا کرتے ہوئے اور باقی بھی پیچھے کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور کورونا کی مہربانی ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کروا دیا سب کو, چونکہ سب مجبور تھے. تو مجھے بتائیں آپ سوشل میڈیا کو کتنا اسٹرانگ میڈیم سمجھتے ہیں ادب کے فروغ کے لیے؟ بھائی میں نے بھی جب پہلا افسانہ لکھا تھا تو وہ شائع ہونے نہیں بھیجا تھا. اچھا, وہیں آپ نے پیسٹ کیا. ہاں, تو محمد حامد سراج صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, افسانہ نگار ہے, تو پہلے ان کو بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ایک پیج ہے, نہیں گروپ ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا, تو بھیج دیا. اچھا, وہ شائع بھی ہوا اور بہت پسند کیا گیا. بہرحال وہ ایک بات ہے. تو میں تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کو بہت اہمیت دیتا ہوں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پلیٹ فارم غلط نہیں ہوتا, اس کا استعمال اس کو صحیح یا غلط بناتا ہے. تو اگر آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں, آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں, ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, تخلیقی سرگرمیوں کے لیے کر رہے ہیں, مثبت سرگرمیوں کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کو ریچ فراہم کرے گا. بالکل صحیح. فیصل صاحب, کبھی کرونا کے درمیان زوم پہ ایسی ہوئی ہے کوئی نشست جس میں افسانہ نگاری کو پیش کیا گیا ہو, تنقیدی کوئی نشست لگا لی گئی ہو, کبھی اتفاق ہوا آپ کا اس طرح سے زوم پہ؟ جی بالکل. اس میں جو حلقہ ارباب ذوق جس کو زیبا اسکار صاحب لیڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے ایسی کئی محافل برپا کی زوم پہ, اور اچھا اتفاق تھا. اچھا تھا کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں. شروع میں تھوڑی سی اجلت ہوئی کہ کیا ہے, لیکن پھر تھوڑی سی آزادی بھی محسوس ہوئی کہ ہم اٹھ کے جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو ہم بہت سی ساری چیزیں نہیں کر پا رہے, جو کہ نیچرلی, لیکن کیونکہ محفل کا اور اس کا تقدس پامال ہوتی ہے, تو بہرحال تو وہ آزادی, اور پھر چلتے پھرتے سن لینا, اور پھر تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو واسطہ ہے نا, یہ نیٹ سے ہو کے نہیں پہنچ سکتا, تاروں سے ہم اس کی ترسیل ممکن نہیں ہے. جب ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یقین مانیے جب آپ گردن ہلاتے ہیں, یا میں آپ نے کوئی بات کی اور میں نے گردن ہلا دی اور آپ سامنے, تو آپ اسے فیل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تجربہ, یہ حیثیت ہمیں تاروں سے ترسیل نہیں ہو سکتی. کمی باہر لگی, آزادی اچھی لگی, لیکن مزہ نہیں آیا. لیکن اچھا تجربہ تھا. ایسا ہوتے رہنا چاہیے, اونچ نیچ آتی رہنا. کم از کم ایسا ہوا کہ بالکل ہی کٹاؤ نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں جڑنے کا واسطہ جو ہے وہ بنا رہا. مجھے آپ کی اس بات سے ایک بات یاد آ رہی ہے. واصف علی واصف کا ایک جگہ میں نے ایک پیراگراف پڑھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب سے چلی آ رہی ہے ابد سے اور ازل تک, ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جائے, کوئی بھی میڈیم کتنا آگے بڑھ جائے, لیکن انسان کو انسان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے, بڑے لوگوں کی بڑی بات, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں یہ. آپ دیکھیں, آپ محل نما گھر بنا لیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ زندگی کے آخر اوائل میں ہوں گے تو آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ انسان اور آپ کا ساتھی ہوگا, وہ چاہے دوست کی شکل میں ہو, چاہے وہ آپ کے خونی رشتوں کی شکل میں. واقعی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ بات سن کے تو میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں. یقین مانے, جتنی جدت آ جائے, جتنی ترقی ہو جائے, ہم وہ لوگ ہیں جو آنکھ بند کریں گے اور اپنے محبوب کو یاد کریں گے, اور ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اس تک آواز پہنچ گئی. صحیح, بالکل درست. اس یقین سے ہم اپنے زیر لب اس کا نام دہرائیں گے, اور پتہ نہیں ہمیں ایسا یقین ہوگا جیسے خدا پہ. بالکل. تو جدت ہو, کچھ بھی آ جائے, یہ ہمارے روایات اور ہمارے جو جذبات ہیں اور یہ جو ہماری زمین کے مسائل, یہ اس کو نہیں بدل سکتے. ہم کہیں بھی رہیں گے, ہم رہیں گے, حقائق ایسی ہی رہیں گے. بالکل صحیح ہے. خاکی صاحب, آپ کا افسانہ پڑوسی ممالک میں بھی بڑا پسند کیا گیا, اس بارے میں ذرا بتائیے کہ اس کے ایک میگزین میں بھی شائع ہوا, تو تھوڑا میں سننا چاہوں گی اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. اب تو خیر بات کوئی 5-7 برس پرانی ہو گئی,
تو کیونکہ پہلا افسانہ جو ہوتا ہے نا، ویسے تو ہر افسانہ اولاد کی مانند ہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ پہلا افسانہ ہے تو وہ پہلی اولاد کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ شائع ہوا، جیسے کہ میں نے بتایا مکالمہ میں، فیس بک پہ پہلے لگا، اس پہ تنقید و تبصرہ ہوا، پھر صاحب جو ہے یہ مکالمہ میں شائع ہوا. انڈیا میں ایک جریدہ ہے سالس کر کے، صحیح، ان کے مدیر کا نام میں بھول گیا، غالباً اقبال حسن آزاد نام ہے، اقبال حسن آزاد نام ہے ان کا. تو ان کو بھیجا تھا اور پھر وہ شائع ہوا، اس کو پذیرائی بھی ملی. تو لیکن ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ایک اثر پذیری ہے وہ اپنی جگہ، اور وہ کام بھی بہت آتا ہے، اس کی ریچ بھی ہے، لیکن وہ جو ایک حقیقی تجربہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. تو کتاب اپنے فارم میں ہی اچھی لگتی ہے، بالکل اور پی ڈی ایف اور ای بک اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا ابھی بھی یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب وہ کتاب میں شائع ہوا تو پڑھنے والوں نے وہ خطوط بھی لکھے، اور وہ جو میرے پاس کاپی وہاں سے انہوں نے بھیجی مجھے انڈیا سے، تو اس میں وہ شائع ہوئے اگلے شمارے میں. اچھا، تو میں نے پڑھے بھی تو مجھے اچھا لگا. تو کم از کم سوشل میڈیا اس حوالے سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ آپ کو فوراً رسپانس مل جاتا ہے. یہ بات تو ہے. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ فیصل صاحب کے اشاعت کے بعد آپ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا تھا. اب تو آپ نے یہ فیس بک پہ چیز لگائی اور اگلے ہی سیکنڈ میں آپ کو لائکس آنا شروع ہو گئے، کمنٹس آنا شروع ہو گئے. تو ٹیکنالوجی اس حوالے سے تو آپ سمجھے کہ لکھنے والوں کے لیے ایک رحمت بھی ہے. دیکھیں میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ غالب اس معاملے میں بدقسمت رہے کہ ان کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. اچھا، لیکن پھر اس کے فوراً بعد میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، لیکن اچھا غالب خوش قسمت بھی ہیں کہ واقعی ان کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، کیونکہ پھر وہ غالب ہی نہ رہتا، وہ یا تو لوگ رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ایک ذوق باہری پڑ گئے تو پھر تو پوری دنیا تو آپ سوچیے. بالکل درست کہا. تو یہ والی بات ہو گئی. تو واقعی ان کی بات صحیح ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو تھوڑا سی حیرانی ہوگی. ہم واقعی وہ ہماری اولادوں کی طرح ہیں افسانے، لیکن ہم دونوں ان کے ستیلے باپ ہیں. ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، یقین مانیے. پتہ نہیں ان کے اچھے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لوگ محبت کرتے ہیں اپنے لکھے ہوئے سے، لیکن ہمیں نفرت ہونے لگتی ہے. اور خصوصاً جب ان کا افسانہ مختصر علامتی افسانہ سنہرا پرندہ میں نے پڑھا، اور 2015 میں ان سے شناسائی ہوئی. تو مجھے جہاں لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اچھا کچھ لوگ تعریف کر رہے تھے، میں نے کہا یار یہ کچھ منفرد لکھ دیا اس بندے نے. پھر وہ اتنا مشہور ہوا ان کا افسانہ کہ ان کو بھی تھوڑی سی اس سے وہ ہونے لگا. اسی طریقے سے میرا نوحہ تھا. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی، میں بات کو یہیں پہ ختم کر کے، قاری جو ہوتا ہے نا بڑے نصیبوں سے ملتا ہے. ہر پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا. قاری میں اسے سمجھتا ہوں جو بہت حد تک لکھنے والے کے لیول میں ہوتا ہے، یا کبھی کبھی اس سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا. یہ نوحہ گر جسے اتفاق ہے کہ میرا بھی انڈیا میں سالس میں ہی چھپا اور اقبال حسن آزاد صاحب نے لیا تھا، یہ فورم کی زینت بنا. کیونکہ جب میں باقاعدہ طور پہ نہیں لکھتا تھا افسانے اور کچھ نہیں کرتا تھا، آپ وہاں کی ایک محترمہ ہے، ان کو میں نے اپنی کہانی بھیجی. اگلے 5 منٹ بعد جواب آیا بکواس. اچھا. اب مجھے نہیں آپ سے توقع تھی کہ آپ ایسا بکواس لکھیں گے. اتنا کینڈیڈ فیڈ بیک. اچھا اب چونکہ وہ خاتون کو میں جانتا تھا، کیونکہ وہ بہترین لوگوں میں سے، سوچنے سمجھنے پڑھنے والوں میں سے، لکھتی تو نہیں ہے وہ اتنا زیادہ، تو بہرحال بہترین قاری. اب میں نے پھر کوئی چون نہیں کی، دوسری بات نہیں کی. اسی رات بیٹھا میں نے، اور اگلے 4 گھنٹے بعد میں نے نوحہ گر کمپلیٹ کیا اور اسے میں نے بھیجا. ان کا ایک رپلائی آیا اللہ مالک ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد انہوں نے لگا دیا. یقین مانیے کہ اس افسانے کی وجہ سے میں پہچانا گیا. صحیح. لیکن
میں نے اپنے آپ کو کب پہچانا، جب وہ محترمہ جو قاری تھیں انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا میرے پہلے افسانے پہ، اور میں نے اسے تسلیم کر لیا کہ نہیں یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جسے نہیں آنی چاہیے. دیکھیں تنقید برائے اصلاح یہی ہوتی ہے. اور تنقید کو ویلکم. اچھا ایک عجیب معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تنقید نگار جو ہے وہ ہم پہ بات کرے، نہیں بات کرے، یہ ہماری خواہش ہے. لیکن جب وہ بات کرے تو پھر آپ کہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوگی، تنقید نگاروں کا تو کام یہ ہے. تو تنقید والا تو نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، آج کے فی زمانہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ تنقید نگار کم ہے باضابطہ طور پہ؟ ہم تو برساتی مینڈک ہے نا. بالکل درست فرمایا. میں اگر اپنے آپ کو کہوں کہ میں نے کوئی بات کر لی تو میں برساتی مینڈک ہوں. کسی نے بھائی کوئی نہیں تھا، آپ بات کر لیں، ہم نے کر لی. صحیح ہے. لیکن جب عسکری کا نام آتے ہیں، جب دوسروں کے نام آتے ہیں، یہ باقاعدہ تنقید نگار. منٹو ایسے ہی نہیں بن گیا تھا. انتظار حسین کا جب آخری آدمی چھپا تو اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی تھا، اور پھر لوگوں نے اسے اچھا بھی کہا اسے برا بھی کہا، اور پھر لیکن ان کی وفاداری دیکھیے ان دونوں بڑے لوگوں کی کہ انہوں نے خاموشی سے سنا. بالکل صحیح. فیصل صاحب ہم تنقید نگاری کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے، وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کو ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا. تو فیصل صاحب اور خاکی صاحب بہت دلچسپ اردو ادب کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے. تنقید نگاری کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو تنقید برائے اصلاح کوئی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کے بعد آپ اس کے منفی پہلوؤں کو چھپا لیں، اور اس وقت ادب میں یہی ہو رہا ہے. ہم عمومی طور پہ جن نشستوں کو جوائن ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ تو باقاعدہ طور پہ تنقید نگار کے طور پہ بھی پہچانے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ادیب ہے اس میں برداشت کا اتنا پہلو اور مادہ موجود ہے کہ وہ اپنی منفیت کو سننا پسند کرے لوگوں کے درمیان میں؟ فی زمانہ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اتنا ٹیمپرمنٹ یا اتنا تحمل موجود ہے لوگوں میں. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ تنقید نگاروں کی نظر میں رہیں، وہ ان پہ مضامین لکھیں، اور جب ادھر سے دائیں سے بائیں وہ جاتا ہے تو پھر وہی جو ہے وہ اس کے لیے عذاب بھی ہو جاتا ہے. تو دیکھیں تنقید برائے تعمیر ہی ہوتی ہے. تصور کیجئے آپ کی ماں نے آپ کو کسی بات پہ ٹوکا تھا، آج آپ اس عمر میں وہی اسی بات پہ اپنے بچوں کو ٹوکتی ہیں، لیکن جب آپ بچی تھیں تو آپ کو بہت برا لگا تھا. بالکل ایسے ہوئی نا تنقید برائے تعمیر. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. باپ نے کیوں مارا؟ باپ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اور کمانے نکلتا ہے اور کما کے پہلی تنخواہ لاتا ہے تو کہتا ہے کہ باپ نے صحیح مارا تھا. صحیح مارا تھا، بالکل درست ہے. باپ نے صحیح روکا تھا، باپ نے صحیح ڈانٹا تھا، اور وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو اسے اس وقت برا لگا تھا. تو سمجھ لیجئے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آپ پر کوئی تنقید کرے اور آپ کو برا لگے تو اپنی عمر کا تعین کر لیجئے کہ آپ اب بھی بچے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ. یعنی آپ بالغ نہیں ہوئے عقلی طور پہ، یا فن میں آپ کی وہ پختگی نہیں آ سکی ہے. کیونکہ اگر آ چکی ہوتی تو آپ کو یہ تنقید کبھی بری نہیں لگتی. بالکل درست کہا. خاکی صاحب مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے افسانہ پیش کیا ہے کسی نشست میں اور وہ افسانہ بڑا جو ہے وہ بخیے ادھیڑے گئے ہوں، اس کے اوپر تنقید نگاری کی گئی ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی نشستوں میں عموماً یہ ادبی نشستوں میں ہوتا رہا ہے. اور بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں، بڑے ہنس کے بتا رہے ہیں. ہاں، حلقہ ارباب ذوق بھی ہے، پریس کلب بھی ہے. بالکل. تو دونوں معاملات رہتے ہیں، بخیے بھی ادھیڑے جاتے ہیں، رد بھی ہوتے ہیں، اور جب مانے جاتے ہیں تو پھر مانے بھی جاتے ہیں. تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس میں بطور تخلیق کار وہ تنقید کا جو عمل ہے نا وہ بہت ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ اگر آپ اچھے تخلیق کار ہیں نا تو آپ کے اندر وہ خود احتسابی ہونی چاہیے. اور ایک اچھے لکھنے والے کے پاس
تنقید کے ٹولز ہوتے ہیں. آپ شاعر ہیں, آپ کریٹیو نان فکشن لکھ رہے ہیں, آپ فکشن لکھ رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس وہ تنقیدی ٹولز نہیں ہیں تو آپ کیسے لکھیں گے؟ بالکل درست فرمایا. اور فکشن کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو نقاد ہوتے ہیں وہ فکشن سے نہیں آتے, وہ نقاد ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اگر ہمیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے نقاد جو فکشن لکھتے ہوں, یا ایسے نقاد جو خود بھی اچھے شاعر ہو, ایسے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے, بالکل درست کہا آپ نے. ہاں, لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. نقاد سے ہم کیوں یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ اچھا لکھاری بھی ہو, اور اسے تانا بھی دیتے ہیں کہ جناب خود تو آج تک لکھا نہیں ہے اور آ گئے ہماری اس پہ تنقید کرنا ہے یا ہمارے لیے ایسی بات کرنا ہے. یہ جائز نہیں ہے. ہر انسان ہر کچھ نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نقاد نے جناب کبھی کچھ اچھا نہیں لکھا, تو میاں صاحب آپ نے بھی تو کبھی تنقید نہیں کی. بالکل درست. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ مجھے کلی طور پر ہمدردی میری جو ہے وہ نقادوں کے ساتھ ہے کہ وہ بیچارے تنقید برائے تعمیر ہی کرتے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی کریں. ان کا لہجہ تلخ ہوگا. دیکھیں, میں اگر آپ کی چیز میں برائی نکالوں, کمی نکالوں, برا تو لگے گا. بالکل درست. تو آپ مجھ سے میٹھی بات کی اگر توقع رکھتے ہیں تو بیسکلی آپ غلط چیز کی توقع رکھ رہے ہیں. یہاں میں نقاد کے آپ نے جو بات کی کہ وہ کبھی خود نہیں لکھی تحریر, لوگ اس کو تانا دیتے ہیں. یہاں مجھے ایک قاسم علی شاہ کی ایک بات یاد آئی. ان کی میں نے ایک محفل سے گفتگو کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی عجب بات ہے کہ وہ استاد جو تجارت پڑھاتا ہے وہ اس نے کبھی خود تجارت نہیں کی. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے, اچھا حوالہ دیا. یہ تو ہر شخص کا اپنا ایک پیمانہ ہے, ایک پیرایا ہے, تو اسی میں رہتے ہوئے وہ کرتا ہے. نقاد کی ایک بڑی حیثیت ہے فیصل صاحب, اس کے بغیر آپ کو ایک اچھا ادب سننے کو, دیکھنے کو, پڑھنے کو نہیں ملے گا کبھی بھی. اچھا, آپ کی جو کتاب ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کلائمیکس. تو یہ کتنے عرصے کی محنت ہے جو آپ مجتمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کافی عرصے کی محنت ہے, اور اچھا, لیکن باقاعدہ طور پہ اگر میں کہوں تو 2015 سے ہی میں افسانے لکھ رہا ہوں. میں بہت کم لکھتا ہوں, اور یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے میں جب وجد میں آتا ہوں تو میں لکھتا ہوں, یا مجھ پہ کوئی خاص کیفیت, کوئی ایسی کوئی بات نہیں. میں سست آدمی ہوں, اور سستی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب تواتر سے لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ ایک جیسا لکھنا شروع کرتے ہیں. کچھوا ریس جیت جاتا ہے ہمیشہ. بالکل. دیکھیں, اگر میں نے 2001 میں ایک افسانہ لکھا, اس وقت کے حالات واقعات مختلف تھے, وہ اس پہ اثر انداز ہوئے. اور پھر میں نے ایک افسانہ 2010 میں لکھا بالفرض, اب واقعات اور حالات مختلف ہیں, اب افسانہ بھی مختلف ہوگا. اور تصور کیجئے کہ میں 2001 میں ہی 10 افسانے لکھ لوں تو وہ تقریباً ایک جیسے ہوں گے. بالکل. دوسرا, جیسے آپ مشکل پسند ہیں, اپنے ادب کے لیے اتنا وقت نکالتی ہیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب گناہ بے لذت تو نہیں کہوں گا میں ایسے, لیکن ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کچھ, کہ مطلب فی سبیل اللہ کہ آپ جو اتنا وقت نکال رہی ہیں لیکن کر رہی ہیں. تو بعض دفعہ انسان اپنے لیے کرتا ہے, خود کو مشکل میں ڈالتا ہے. تو میں نے بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. میں افسانے لکھتا ہوں, تلف کر دیتا ہوں, کبھی زیادہ ان سے شیئر کر لیا عطا صاحب سے, اور پھر بات ہوئی اور پھر اس کو چھوڑ دیا. تو جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست کہا. بس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہی ہو رہا ہے, ہم سمیٹتے ہیں اپنی گفتگو کو. آپ بھی, میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ اپنی کتاب کی جانب آپ کا رجحان ہے, اور آپ اس کو بھی تھوڑا تصنیف و تالیف کی جانب کر رہے ہیں, اور تمام مواد کو مجتمع کر رہے ہیں. تو کچھ بتائیے کہ اس میں عوام کو کیا پڑھنے کو ملے گا, اور اس کے علاوہ وہ کتنے سالوں کی آپ کی محنت ہے؟ خیر, مجھے تو کچھ 6 یا 7 برس کی محنت کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ 2015 میں پہلا افسانہ لکھا. تو افسانے جو ہیں وہ کتاب تیار ہے, تو میں اس تجربے سے گزرتا ہوں کہ کوئی 6 یا 7 دفعہ کتاب مرتب کر رہا ہوں. اچھا, اور تشفی نہیں ہوتی آپ, اور ہر دفعہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں فیصلہ, میرے خیال میں ایک لکھاری کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت کم لوگوں کو میں نے ایسا سنا ہے کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کتاب سامنے آئے.
ابھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان محافل میں بیٹھیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر سیکھنے کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو ایک لکھاری کے لیے میرے خیال میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ جو اس احساس کو ساتھ رکھتے ہوئے آگے پنپ رہا ہے. ایسی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی دیکھیں ہر لکھنے والے کی پہلی خواہش ہوتی ہے جلدی سے کتاب آ جائے. بالکل ایسی ہے. اچھا کتاب آ جائے گی میں بڑا آدمی بن گیا. نہیں, جان ایلیا کی کتاب کب آئی؟ کیا وہ اس سے پہلے بڑے نہیں تھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا, یہ جیسا عطا صاحب کے اس میں ہے, کچھ میری بھی اس میں ہے, اور ایسے اور بھی لوگ ہیں جنہیں جلدی نہیں ہے. دیکھیں کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ آپ کو اپنی کتابیں چھپانی پڑ جائیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. آپ کو آپ کا وہ ایسا بچہ ہو جسے آپ شو نہ کرا سکتے. ٹھیک ہے, تو کتاب کو وقت پہ آنا چاہیے اور چیزوں کے حساب سے. آپ کا ایک جملہ میں آپ کا فیس بک کا پیج میں دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا مزے کا لگا وہ جملہ. جاتے جاتے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ تخلیق کار سے تحفتاً مفت کتاب کا تقاضا کرنا گدھا گھری کی افضل اور پاکیزہ صورت ہے. یہ یقیناً یہ اس وقت ایک ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ مانگ کیوں رہے ہیں, بیچارہ وہ 500 روپے 500 کتابیں چھاپنے کے لیے پتہ نہیں کس کس سے پیسے ادھار لے کے کرتا ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جناب وہ 500 کتابیں چھاپتا ہے اور 400 بانٹ دیتا ہے, اور بکتی 1-2 بھی نہیں ہے. اب شاید کچھ لوگ باہر والے ادھر ادھر والے کچھ لوگ محبتاً کچھ لے لیتے ہیں کہ یار چلو ایک آدھ کتاب لے لی, اور باقی 100 کتابیں اس کی اوپر دھری رہ جاتی ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ قیمتاً لیجئے نا. آپ اسے قیمت کیوں کہتے ہیں, آپ اسے ہدیہ کیوں نہیں کہتے؟ بالکل آپ ہدیہ سمجھ کے پیش کر دیں کہ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے. اور دیکھیں جب خدا کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کے دماغ میں پوری دنیا اتار دی, تو یہ اتارا ہوا کس کا ہے؟ خدا کا ہے. تو ہدیہ دے نا. ہاں بالکل, قیمت کیوں دیتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں غالب نے کس طرح زندگی گزاری غربت میں, اور اس کی کلیات بیچ بیچ کے لوگ کروڑ پتی ہو گئے. کام اس نے کیا ہے اور قیمت کوئی اور اس کی لے جا رہا ہے. تو ادب کا ہمارا یہی حال ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کو برقرار رکھ سکیں. جاتے جاتے آپ دونوں شخصیات کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک اچھی گفتگو کے ساتھ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ مہمانوں کے ساتھ ہماری گفتگو اردو ادب کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اردو ادب کے حوالے سے گفتگو ہوئی, تنقید نگاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں ہم اپنے ادب کی روایت کو اسی طرح سے برقرار رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.